बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी और दिन है बुध का। बहुत बड़ी खबर, रात की तारीकी में ईरान का मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान पर हमला, बलोचिस्तान में ये हमला किया गया और 24 घंटे के दौरान ये ईरान का किसी तीसरे मुल्क के ऊपर अटैक है इस नौयत का। इससे पहले सीरिया में और इराक में ईरान इसी तरह के अटैक्स कर चुका है और अब पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइलों की मदद से उन्होंने बलोचिस्तान में ये हमला किया। और 2 घंटे की ताखीर के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ऑफिशियल वर्जन इसके ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान किस तरह का रद्द अमल दे सकता है या किस तरह के रद्द अमल की तवक्का की जा सकती है, वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान से वाज़े हो जाता है। ये खबर सबसे पहले ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने ब्रेक की, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने, और उसके बाद प्रेस टीवी ईरान ने। ये करीबन 10:30-11 बजे का वक्त था और रात के 1:30 बजे यानी कि 2 घंटे की ताखीर के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इस पर रद्दअमल सामने आया। और जैसे ही ये खबर सामने आई, राउटर्स ने इस खबर को ब्रेक किया, बीबीसी ने इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मीडिया में वही सियासत, 8 फरवरी, जोड़ तोड़, बल्ला, काजी फाइज ईसा, नवाज शरीफ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस तरह मशरिक़ वुस्ता की जंग, उस जंग के शोले पाकिस्तान तक आन पहुंचे हैं, पाकिस्तान को किस तरह बैनुल अक़वामी सियासत के मैदान में घेर लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो ईरान का ऑफिशियल वर्जन है, प्रेस टीवी तस्नीम एजेंसी के ज़रिए ये जो ईरान ने ऑफिशियल अपनी एक प्रेस रिलीज या इस खबर को जारी किया, उनके मुताबिक ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के मिलिटेंट्स के ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में उन्होंने जैशुल अदल नामी तंजीम के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सबज़कू और चेदगी, इन 2 इलाकों में ये अटैक्स किए गए हैं और तकरीबन 2 घंटे की ताखीर के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्द अमल इस पर सामने आया और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ना सिर्फ इस हमले की तस्दीक की बल्कि ये बताया कि इस हमले में 2 बच्चे मारे गए और 3 लड़कियां जख्मी हुई और ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। हम इस पर सख्त एहतजाज करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का जो रद्द अमल है, ये बताता है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि किसी भी मुल्क पर मिसाइल अटैक ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं होती, इसके बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है और किसी भी रियासत की, किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला वो किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इस हमले का आप कह लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस का या इसकी शिद्दत का आप इस मिसाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्च 2022 में पाकिस्तान के शहर मियाँ चन्नू में गलती से इंडिया ने एक मिसाइल दाग दिया था, जिसके फौरी बाद वजाहतें आईं और वहाँ पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। जो जिम्मेदार अफराद थे इस हादसे के, उनको मुलाजमतों से बरतरफ किया गया। अब बाकायदा इस हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ शेयर की गई। बहरहाल जो पहली लाइन है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अब संगीन नताइज बरामद होंगे, संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, इसमें बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यह आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान की कमज़ोर पोजीशन की तरफ इशारा है। अगर हमारी पोजीशन थोड़ी सी भी मजबूत होती या कोई इरादा होता इसका एक मौसर जवाब देने का, तो अल्फाज ये होने चाहिए थे, दुरुस्त अल्फाज ये होने चाहिए थे कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो आप समझ लें कि ये पाकिस्तान के सफारतकारी की कम्युनिकेशन चैनल्स की नाकामी है, क्योंकि तमाम तर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन थे जिस वक्त ये हमला किया गया। उससे चंद घंटे पहले पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई
اور اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا یہ تو نہیں بتا، اس کا اندازہ تو فی الحال لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد یہ حملہ ہونا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ٹوارڈز ایران وہ بری طرح سے ناکام ہوئی، ہمارے سفارتی چینلز ناکام ہوئے، یہ ہمارا ایک سیکیورٹی لیب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ناظم الامور کو بلا کر احتجاج کیا گیا۔ عام طور پر کسی بھی ملک کی اگر فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی ہو تو کم از کم اس ملک کے سفیر کو بلا کر ڈیمارچ کیا جاتا ہے، شدید قسم کی باز پرس ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، جواب طلبی کی جاتی ہے، لیکن بجائے سفیر کو بلانے کے ناظم الامور کو بلایا گیا، سفیر سے جو نچلے درجے کا افسر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان اور ایران دونوں کے جو آفیشیل ورژن ہے اس حملے کے بیک گراؤنڈ میں، اس میں بھی ایک بڑا تضاد ہے۔ آپ دیکھیں، اس سے پہلے امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، اس کے بعد بھارت نے یہ الزام لگانا شروع کیا، اور بھارت کے بعد پوری دنیا پاکستان پر یہ الزام لگانے لگی، اور اب فائنلی ایران نے بھی اسی نیریٹو کو اڈاپٹ کر لیا، ایران نے بھی اسی نیریٹو کو اپنا لیا، اور ایران کا الزام بھی یہی ہے کہ ملیٹنٹ گروپس ہیں جیش العدل نامی، جن کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں، جو ایران میں آ کر ایرانی شہریوں پر، ان کی سیکیورٹی فورسز پر، پاسداران انقلاب کے آفیشلز کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ ہم نے حملہ کیا۔ اب اس کے خطے میں اور خاص طور پر پاکستان میں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو اندرونی سیاست ہے، پاکستان کی اندرونی سیاست کو خارجہ پالیسی اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے کانٹیکس میں دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 8 اکتوبر کو حماس کا حملہ ہوا اسرائیل پر، اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز اٹیک تھا۔ 1500 سے 2500 کے قریب اسرائیل کے جو فوجی اور عام شہری اس حملے میں مارے گئے، اور اس کے بعد اسرائیل نے تمام تر عسکری قوت کے ساتھ غزہ کے اوپر حملہ کیا، اور غزہ کو اب تک وہ ملیہ میٹ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا پرائمری آبجیکٹو تھا حماس کو جڑ سے اکھاڑنا، حماس کو ختم کرنا، وہ کرنے میں ناکام رہے۔ اب حماس کے حملے کے پیچھے کون تھا؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حماس خطے میں پراکسی ہے ایران کی، ایران سپورٹ کرتا ہے، ایران بیک کرتا ہے، اور اس حملے کے بعد جو کہ ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہو سکتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں، ایران نے اور خاص طور پر حزب اللہ نے اپنی جو سرحدوں سے اسرائیل کو انگیج کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اسرائیل کو اشتعال دلوا کر 2-3 محاذ اسرائیل کے خلاف بیک وقت کھولے جا سکیں، لیکن اسرائیل نے لبنان پر حملہ کرنے سے گریز کیا، اور اس کے بعد ایران نے اپنی جو یمن میں پراکسی ہے حوثی جو کہ وہاں پر اس وقت حکومت میں ہے، حوثی باغیوں کے ذریعے ریڈ سی میں جو امریکی شپس تھے اور بھارتی شپس تھے، اسرائیلی شپس تھے، ان کے اوپر حملے کروانا شروع کر دیے۔ اب چونکہ یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ تھی، حماس بامقابلہ اسرائیل، اس نے ایکسپینڈ کر کے یہ مشرق وسطیٰ کا تنازع بن گیا، جس میں براہ راست ایران بھی کود پڑا، اور حوثیوں کے خلاف جب حوثیوں نے امریکی مفادات پر اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر حملے کیے، شپس پر حملے کیے، تو امریکہ نے اپنی نیوی کے ساتھ حوثیوں کے خلاف ریڈ سی میں ایک گرینڈ آپریشن لانچ کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جس وقت پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا، رجیم چینج سے پہلے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے رشیا کا وزٹ کیا، اور رشیا کے وزٹ کے دوران ہی روس نے یوکرین پر حملہ کیا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس طرح امریکہ نے اس حملے میں روس کے خلاف پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا، جس طرح پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کی، جس طرح پاکستان کو مجبور کیا،
یہ اب کوئی اتنا بڑا راز نہیں رہا۔ اب ریڈ سی میں حوثیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن لانچ کرنے کے بعد، ایک بڑی بحری جنگ شروع کرنے کے بعد، اچانک سے خبر آتی ہے کہ پاکستان نیوی کا ایک نیول فلیٹ ریڈ سی میں روانہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا پاکستان نے یمن کے خلاف یا حوثیوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر آج سے چند روز پہلے دفتر خارجہ کا رد عمل آیا۔ دفتر خارجہ کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی، جو آفیشیل پالیسی بیان تھا، وہ یہ کہ ریڈ سی میں چونکہ آئل کی جو شپمنٹ ہے، آئل کے جو شپس ہیں، وہ ریڈ سی ایک بڑی اہم گزرگاہ ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے۔ اپروکس آپ اس کا اندازہ ایک اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی قریباً 65 سے 70% تجارت ریڈ سی کے ذریعے ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو تیل کی سپلائی ہے 70 سے 75% تیل ریڈ سی سے ہی گزر کر جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ریڈ سی میں یہ جنگ ایکسپینڈ کرتی ہے، اسکیلیٹ کرتی ہے، تو جو بین الاقوامی معیشت ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل پاکستان نے بھی یہی پوزیشن لی، اور پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ہماری جو نیوی کا بحری بیڑا ریڈ سی میں روانہ کیا گیا ہے، وہ پاکستان کے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، پاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ جو پاکستان کی آئل شپمنٹس ہیں، جو آئل کے شپس وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی دی جا سکے، اور سیکیورٹی کی خاطر پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی کے جو دستے ہیں وہ وہاں پر فضائی پٹرول بھی کر رہے ہیں۔ اب فضائی پٹرول کی جب خبر سامنے آئی تو میرے جو استاد محترم ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، بین الاقوامی تعلقات کے وہ ایکسپرٹ ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان سے میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بات کی، ان سے سمجھنے کی کوشش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایئر پیٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جنگ میں شرکت کر لی ہے، یا آپ کسی جنگ کا حصہ بن گئے ہیں، یا آپ کسی جنگی کارروائی کا حصہ ہیں، اور ایئر پیٹرول اس کا کور ہے۔ اب آپ ان تمام ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کریں، اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رجیم چینج کے بعد سے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان امریکی کیمپ کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان امریکی مفادات خاص طور پر اس خطے میں، مشرق وسطیٰ کے خطے میں، ان کا تحفظ اسی طرح سے کرتا رہے گا جیسے ماضی میں کرتا رہا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ امریکی مفادات کی خاطر، یا آپ کہہ لیں کہ ڈالرز کی خاطر، پاکستان نے ایک اور امریکی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کی پہلی قسط آج ایران کے میزائل اٹیک کی صورت میں پاکستان کو موصول ہو چکی ہے، اور بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک آئی ایس پی آر کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جب بھارت نے بالا کوٹ پر حملہ کیا اور بالا کوٹ میں بم گرائے، تو جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا، ٹھیک اس کے چند منٹ کے بعد نہ صرف یہ کہ پاکستان کی آئی ایس پی آر نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی، بلکہ چند گھنٹوں کے بعد بھارت کو اس کا جواب دیا۔ حالانکہ اس میں ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، چند درخت گرے تھے، کوا مارا گیا تھا، اس کے بدلے میں ہم نے ہمارے قریباً 2.5 سے 3 درجن جنگی طیاروں نے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا، اور ان کے 2 جہاز گرائے، ابھینندن کو گرفتار کیا۔ یعنی کہ جو ہمارے پاس وسائل تھے، جو ہماری عسکری طاقت تھی، اس کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا، لیکن ابھی تک جو اس حملے کے بعد، ایران کے اٹیک کے بعد جو ہمارا پہلا آفیشیل ورژن آیا ہے، جو پہلی آفیشیل پریس ریلیز آئی ہے، جو پہلا رد عمل آیا ہے، وہ ہی اتنا کمزور ہے، اتنا بوگس ہے، اتنا بودا ہے کہ شاید ہم اس پوزیشن کے اوپر بھی زیادہ دیر کھڑے نہ رہ سکیں۔ یہ بجائے یہ کہ دنیا سے ہمیں سمپتی دلائے، دنیا ہماری ہمدردی کرے، الٹا یہ ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ دنیا بھر کے اندر مذاق بن جائے گا کہ بجائے ہم ایران کو منہ توڑ جواب دیں اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی پر، ہمارے عام اور معصوم شہریوں کی
شہادت پر ہم اتنا آپ کہہ لیں کہ بیک فٹ پر ہیں، اتنا ویک پوزیشن پر ہیں کہ ہم نے ان کے سفیر تک کو طلب نہیں کیا، بلکہ ناظم الامور کو طلب کر کے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں یا مرتب ہوں گے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا تنازع، مشرق وسطیٰ کی جنگ یہ اب مزید اسکیلیٹ کرے گی، مزید ایکسپینڈ کرے گی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اس جنگ کا حصہ بننا پڑے گا، اور یہ بڑا irrational ڈیسیژن ہوگا، بڑا یہ ایک غیر دانشمندی پر مبنی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کو چھوڑ کر، اپنے برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کر، پاکستان اسلام آباد سے قریباً 12,000 کلومیٹر دور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی کیمپ میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑا خمیازہ بھگتا ہے، وار آن ٹیرر میں ہم نے بڑی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، بڑی تباہی دیکھی ہے، دہشت گردی دیکھی ہے۔ مزید پاکستانی قوم متحمل نہیں ہو سکتی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔